तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन थर्ड सेमेस्टर और बीएसएन सेवन सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जो कि हमारे साथ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड कल्चर है। इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जमा हुए होते हैं और वो जो है एक ख़ास मकसद के लिए क्या कर रहे होते हैं, मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं और उस ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए वो हर तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोग एक खास मकसद को पूरा करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए काम करते हैं मिलजुल कर, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन पर काफ़ी डिटेल के साथ बातें की थी। फिर मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के हवाले से बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज को प्रपोज करने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉयज़ को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसके सर्विसेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए बहुत सारे थियरिस्ट ने जो है अपनी थ्योरीज जो है वो पेश की थी, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी पर जो है काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। इसी तरह से ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को जो है हमने डिस्कस किया हुआ था। सिस्टम थ्योरी को जो है हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने इनपुट को डिस्कस किया था, रिसोर्सेज को डिस्कस किया था, आउटपुट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर की शुरुआत जो है हम कंटिंजेंसी थ्योरी से करेंगे और कंटिंजेंसी थ्योरी को जो है फिर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपनी थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, वेरी गुड। कंटिंजेंसी थ्योरी, अब हम बात करेंगे कंटिंजेंसी थ्योरी के हवाले से। ठीक है, एडवर्ड फील्डर प्रपोज द मॉडल इन 1964। सबसे पहली बात एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि कंटिंजेंसी थ्योरी को जो है 1964 में एडवर्ड फील्डर ने क्या किया था, प्रपोज किया था। कंटिंजेंसी थ्योरी बिलीव दैट organizational performance can be enhanced by matching an organization structure to its environments. Two basic ways in which manager can organize and control an organization activities in response to its external environment. अच्छा जी, जो कंटिंजेंसी थ्योरी है जो कि 1964 को एडवर्ड फील्डर ने प्रपोज किया था, तो इस थ्योरी को प्रपोज करने के पीछे इनका बुनियादी मकसद यही था कि इन्होंने जो है लोगों को बताना था, लोगों को समझाना था कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आप हॉस्पिटल ले सकते हैं, अगर आप अपने हॉस्पिटल की जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी जो सर्विसेज है उसको आप बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस हॉस्पिटल के जो एनवायरनमेंट है उसको जो है क्या करें, उसको आप ठीक करें, उसको जो है सिचुएशन के मुताबिक करें, ताकि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं, तो उनको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, उनको जो है काम करने में किसी किस्म का मसला ना हो। तो इसलिए एडवर्ड फील्डर ने अपनी थ्योरी में ये बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो रूल्स रेगुलेशन है उसको उसके माहौल के मुताबिक करें। मतलब ऐसा माहौल जहाँ पर लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हो, जहाँ पर उनके जो वैल्यूज़ है, उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो कल्चर है उसका ख्याल रखा जाता हो, उनके जज्बात, उनके इमोशन, सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके जो स्टाफ होंगे, वो फिर कंफर्टेबल फील करेंगे, वो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मुखलिस होंगे, ऑनेस्टी जो है ऑनेस्टी का मुजाहरा करेंगे और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सर्विसेज है, वो क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। तो दो
طریقے جو ہے ایڈورڈ فیلڈر نے بتائے تھے اپنی کنٹینجنسی تھیوری میں، جس کے ذریعے ہم اپنی آرگنائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے مطابق کر سکتے ہیں، جس میں جو پہلا ہمارے ساتھ طریقہ ہے وہ ہے میکینسٹک اسٹرکچر، ٹھیک ہے، میکینسٹک اسٹرکچر، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے آرگینک اسٹرکچر۔ تو اب ان دونوں طریقوں کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں میکینسٹک اسٹرکچر کو، تو میکینسٹک اسٹرکچر میں صحیح سمپل الفاظ میں دو تین باتیں بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر میکینسٹک اسٹرکچر پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے آرگنائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہوں گے، وہ سٹیبل ہوں گے، اور اس کی سٹیبلٹی کا جو اندازہ ہے وہ آپ کو مندرجہ ذیل تین باتوں سے ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ہائیلی سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوں گی۔ ہائیلی سینٹرلائز اتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس ہوگا، اور ان کو جو ہے دوسرے لوگ جو ہے ڈیسیجن نہیں کر سکیں گے، مطلب اوپر سے ایک آرڈر آئے گا جو کہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہوگا، سیم ہوگا، اس میں جو ہے کسی قسم کی چینجز کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گے، اوپر سے جو آرڈر آئے ہوں گے، اوپر سے جو رولز ریگولیشن جو ہے نافذ کیے گئے ہوں گے، جس کا آرڈر دیا گیا ہوگا تو وہ سب کے لیے ہوگا۔ تو اس وجہ سے سب کے ساتھ جو ہے ایکویلٹی کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں ہوں گی۔ تو پہلا جو میکینسٹک اسٹرکچر میں خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو ضمانت دیتی ہے ایک اسٹیبل انوائرمنٹ کی، وہ ہے ہائیلی سینٹرلائز اتھارٹی۔ دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے میکینسٹک اسٹرکچر کا وہ یہ ہے کہ فارملائز پروسیجر اینڈ پریکٹسز۔ اس آرگنائزیشن میں جب رولز ریگولیشن ہوں گے، ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے رولز ریگولیشن کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، فارمل طریقے سے جو ہے لوگ جو ہے پروسیجرز پرفارم کریں گے، پریکٹسز کریں گے، تو اس وجہ سے کسی قسم کی مس بیہیو یا کسی قسم کی ہیومن ایرر جو ہے وہ پھر ہونے کے چانسز کیا ہوں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو فارمل پروسیجر، فارمل پریکٹسز اگر لوگ کریں گے تو اس سے جو سروسز ہے وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے ڈیلیور ہوں گی، ٹائم پر ڈیلیور ہوں گی، اور کسی قسم کی اس میں جو ہے ان ایکویلٹی نہیں ہوں گی، انجسٹسز جو ہے اس میں ناانصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گی۔ تیسرا جو خصوصیت ہے میکینسٹک اسٹرکچر کا وہ ہے اسپیشلائزڈ فنکشن۔ اسپیشلائزڈ فنکشن سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک سٹاف کو ان کی رسپانسبلٹیز، ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ پہلے سے جو ہے بتائی جا چکی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ نے جو ہے اس وارڈ میں رہنا ہے، اور اس وارڈ میں آپ نے اتنے لوگوں کو کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ان کی آپ نے کیئر کرنی ہے، اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے، اور ایسا آپ نے ہمیں رپورٹ دینا ہے۔ تو ہر ایک سٹاف کو جو ہے ان کی رسپانسبلٹی سونپی گئی ہو، تو ہر ایک سٹاف جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ بخوبی نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ایسے سٹاف جن کے پاس کوئی خاص سکلز ہو تو ان کو ان کے سکلز کے مطابق جو ہے کام دیا جائے گا، نہ کہ ان کو جو ہے ان کے سکلز کے علاوہ دوسرے ان سے کام لیے جائیں۔ تو اس طرح سے کسی قسم کی خرابی جو ہے وہ پھر انوائرمنٹ میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ وہ تین خصوصیات ہیں میکینسٹک اسٹرکچر کے جس کے ذریعے ہم اپنی آرگنائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو کمفورٹیبل بنا سکتے ہیں اپنے امپلائز کے لیے۔ اسی طرح سے جو آرگینک اسٹرکچر ہے، جو دوسرا اسٹرکچر ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو برن اینڈ اسٹاکرز an organic structure is one that is very flexible and is able to adapt well to changes, decentralized decision making۔ جو آرگینک اسٹرکچر ہیں، تو بون اور اسٹاکر نے آرگینک اسٹرکچر کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ آرگینک اسٹرکچر وہ اسٹرکچر کہلاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ فلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو سٹاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماحول کے ساتھ چلتے ہیں، سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول کے ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اسی ماحول کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنے کلائنٹ کو، اپنے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت آرگینک اسٹرکچر کی یہ ہے کہ اس میں جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سچویشن کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ڈی سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، مطلب
جو مختلف ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، تو اس کو کوئی ایک یا دو بندے نہیں کرتے، بلکہ ان ڈیسیجن کو لینے کے لیے پراپر میٹنگ جو ہے وہ بلائی جاتی ہے، جس میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے جو ہے رائے لی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے سب کی ایگریمنٹ کے بنیاد پر کیا کیا جاتا ہے، خاص ڈیسیجن لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، آرگینک اسٹرکچر ہے۔ اس اسٹرکچر کے ذریعے بھی ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ کو، کسی بھی آرگنائزیشن کی جو اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے انوائرمنٹ کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اس آرگنائزیشن، اس ہاسپٹل کی جو سروسز ہے اس میں بھی امپروومنٹ آئیں گی، امپلائز جو ہے وہ اسٹیبل رہیں گے، کمفورٹیبل رہیں گے، اور پروڈکٹیوٹی میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایڈورڈ فیلڈر نے 1969 میں جو تھیوری پیش کی تھی، کنٹینجنسی تھیوری، اس میں انہوں نے یہ باتیں کی تھی۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے جی، سر ویری مطلب گڈ۔ میکنسٹک جو اسٹرکچر ہے اس کو سینٹرلائز کہہ سکتے ہیں، اور جو آرگینک ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ۔ ہاں جی، بالکل بالکل صحیح ہے۔ جی۔ اوکے جی، مزید آگے بڑھتے ہیں کاز تھیوری کی طرف۔ کاز تھیوری جو ہے اس کو ایڈورڈ لورنس نے جو ہے پیش کیا تھا۔ یہ نام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وچ ون آف دا فالوئنگ تھیوریز پروپوز دا کاز تھیوری، مندر ذیل میں سے کون سے تھیوریز ہیں جنہوں نے کاز تھیوری کو پیش کیا تھا؟ تو ایڈورڈ لورنس نے جو ہے انہوں نے کاز تھیوری کو پیش کیا تھا، which was inspired by the finding of quantum mechanics, which challenges us to look at the organization and the nature of relationship and proposes that nature work does not follow a straight line. Cause theory suggests that the drive to create permanent organization structure is doomed to fail. The set of rules that guided the industrial philosophy of organizational functions and integrity must be discarded, and newer principles that ensure flexibility, fluidity, speed of adaptability, and cultural sensitivity must be emerged. بہت ہی سمپل الفاظ میں انہوں نے اپنے نظریات کو اس تھیوری میں پیش کیے تھے۔ ایڈورڈ لورنس جو تھے، انہوں نے جو تھیوری پیش کی تھی کاز تھیوری، تو اس تھیوری میں بیسیکلی انہوں نے دو تین باتیں کی تھی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ آپ جو ہے کبھی بھی نیچر کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، یا میں جو ماحول بنا رہا ہوں، یا جو آرگنائزیشن میں بنا رہا ہوں، تو یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہی رہے گا، تو یہ بات جو ہے بالکل نہ ماننے والی بات ہے۔ ظاہری بات ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز میں جو ہے چینجز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات ایڈورڈ لورنس نے یہ کی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیشہ ایک ہی کنڈیشن میں رہے گی، تو یہ بات جو ہے، یہ بات جو قدرت ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے ہمیشہ اپنی ایک ہی حالت میں نہیں رہتی۔ اسی طرح سے کاز تھیوری میں ایڈورڈ لورنس نے یہ سجیشن دی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوچ کر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو جو ہے وہ بناتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنل رولز ریگولیشن میں نے بنائے ہیں تو یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے قائم رہیں گے، تو وہ اس بات میں جو ہے ہمیشہ آپ کو ناکام نظر آئے گا، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے پھر ایک نہ ایک دن پھر سے دوبارہ سے جو ہے نئے رولز ریگولیشن جو ہے وہ متعارف کرنے ہوں گے، اور وہ رولز ریگولیشن جو ہے اس کو اسی رولز ریگولیشن کے مطابق اپنی آرگنائزیشن اسٹرکچر کو جو ہے چلانے ہوں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ مینٹین رہے، ٹھیک ہے، وہ کام کرے، پروڈکٹیوٹی بہتر کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے ہم کہ ایسا رولز ریگولیشن بنائے جو کہ فلیکسیبل ہو، جس میں فلیکسیبلٹی ہو۔ فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو رولز ریگولیشن ہو وہ ایسے نہ ہو کہ لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ آ جائے، اور نہ ہی ایسے ہو کہ لوگ اس کو بالکل مانے ہی نہیں، بلکہ ایسے ہو کہ اس میں تھوڑی بہت جو ہے گنجائش ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے، ٹھیک ہے، امپلائز کے ساتھ ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو بلیف ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ تو
یہ ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ فلوڈیٹی ہو گئی، اسپیڈ آف اڈاپٹیبلٹی، کلچرل سینسٹیوٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہوگا، کسی بھی قسم کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں ہم نے ان ساری باتوں کو کنسیڈر کرنا ہوگا، تو تبھی ہماری آرگنائزیشن جو ہے ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے کاز تھیوری میں ایڈورڈ لورنس نے بتائی تھی، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح سے ٹائم ٹو ٹائم آپ نے اس میں چینجز کرنی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ماحول کے مطابق جو ہے چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سمپل بات جو ہے ایڈورڈ لورنس نے اپنی کاز تھیوری میں کی تھی۔ کلیئر ہے؟ یس سر، تو سر میننگ ذرا بتائیے گا، ڈومڈ ٹو فیل ڈوم ٹو فیل مینس کیا سے بنا؟ مراد یہ ہے کہ اس میں وہ بے شک فیل ہو جائے گا۔ ڈوم ٹو فیل مطلب بری طرح سے ناکام ہونا۔ صحیح ہے؟ تھینک یو۔ اب آ جاتے ہیں کمپلیکسٹی تھیوری کی طرف۔ کمپلیکسٹی تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ کمپلیکسٹی تھیوری originated in the computational sciences when scientists noted that random event interfered with expectation. The theory is useful in healthcare because the environment is extensive with randomness and complex tasks. کمپلیکسٹی تھیوری، اس کے نام سے ہی آپ لوگوں کو تھوڑی بہت جو ہے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ تھیوری، اس تھیوری میں کس چیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کمپلیکسٹی تھیوری جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ کمپیوٹیشنل سائنسز پر مشتمل ہے، مطلب ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، کمپیوٹر وغیرہ ان چیزوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب سائنٹسٹ جس ٹائم کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کام کرنے کے دوران انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہمارے جو حالات ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایک ٹائم پر جو ہے بہت سارے مسائل سے جو ہے دو چار ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، ہماری امیدوں کو وہ پورا نہیں کرتے۔ تو اسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک تھیوری پروپوز کی جس کو انہوں نے کمپلیکسٹی تھیوری کا نام دیا۔ یہ تھیوری جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ کمپیوٹیشنل سائنسز پر مشتمل ہے، مطلب ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، کیونکہ اس تھیوری کے ذریعے جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ایٹ اے ٹائم بہت سارے پرابلمس کو جو ہے وہ انتہائی کم ٹائم میں جو ہے سالو کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کمپلیکسٹی تھیوری ہے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کرتی ہے، بہت زیادہ فائدہ مند سود جو ہے ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں جو ہے سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے انوائرمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، سچویشن جو ہے بدلتے رہتے ہیں، اور آپ کو رینڈملی جو ہے آپ کو مختلف قسم کی حالات کو جو ہے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور مختلف حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں مختلف ٹاسک کو مینیج کرنا بغیر کسی ٹیکنالوجی کی، بغیر کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ مشکل ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ ایک ٹائم پر ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے، جیسے کہ اگر آپ لوگ کمپیوٹر دیکھیں آپ کے ہاسپٹل میں موجود ہے، آپ لوگوں نے اچھے ہاسپٹل میں پریکٹسز کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، وہاں پر کمپیوٹر پر آپ کے پاس پورا پیشنٹ کے جو ہے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈرگ ڈوزیج وغیرہ موجود ہوتی ہے، ان کی این سی پی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایف ایچ پی موجود ہوتی ہے، پورا ڈیٹیل جو ہے آپ ایک کلک کے تھرو جو ہے آپ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی شارٹ ٹائم میں آپ بہت سارے کاموں کو جو ہے سر انجام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کمپیوٹر کے بجائے نارملی دیکھتے ہیں تو نارملی پھر آپ کو پیشنٹ کے پاس جانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آپ پھر ان کی فائلز کو دیکھتے تھے، پھر ان کی فائلز میں جو آپ کو جو چیز درکار ہوتی تھی اس کو پھر آپ جو ہے ڈھونڈتے تھے، اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کو جو ہے اپنے ساتھ دوسرے پیج پر کیا کرتے تھے، ریکارڈ کرتے تھے، تو بہت زیادہ یہ پروسیس لمبا ہو جاتا تھا۔ تو کمپلیکسٹی تھیوری میں جنرلی یہی بات کی گئی ہے کہ کمپیوٹیشنل سائنس یہ ایک ایسی سائنس ہے جس کے ذریعے ہم انتہائی کم ٹائم میں اور ایٹ اے ٹائم بہت سارے پرابلمس کو جو ہے انتہائی شارٹ ٹائم میں ہم سالو
कर सकते हैं. For example, patient condition change immediately, necessary staff are not available or equipment fails all without warning. मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उनकी हालत जो है अचानक से क्या हो गई, ख़राब हो गई. अब उस टाइम पर जो स्टाफ दरकार है, ठीक है, जो स्टाफ हमें चाहिए है पेशेंट के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं है. इसी तरह से जितने भी इक्विपमेंट थे वो भी ख़राब हो चुके हैं. तो ऐसे हालात में पेशेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो टास्क इन्वॉल्व कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन अमंग स्टाफ, पेशेंट एंड इन्वायरमेंट. इसी तरह से ऐसे जो टास्क होते हैं, ठीक है, तो ऐसे टास्क में फिर क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टाफ, पेशेंट एंड इन्वायरमेंट. तो ऐसे माहौल में फिर हम जो है क्या करते हैं, स्टाफ का एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन होता है, पेशेंट के साथ भी उनका मुसलसल इंटरेक्शन होता जा रहा होता है, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी उन्होंने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है. सो मैनेजिंग इन सच एम्बिगुअस सर्कमस्टांसेस रिक्वायर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम एज इट इंटरेक्ट एंड अडॉप्ट टू चेंजेस. ठीक है. सो ऐसी एम्बिगुअस सर्कमस्टांसेस से मुराद ये है कि ऐसे हालात जिसका आपको पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था, एकदम से जो आप पर हालात आते, ठीक है, जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था. तो ऐसे एम्बिगुअस हालात को आपने मैनेज करना, और इसको मैनेज करने के दौरान हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखना, ठीक है, उसको जो है बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ मैनेज करना, ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क होता है नर्सिस के लिए. ठीक है. तो इस वजह से जो कम्प्लेक्सिटी थ्योरी है, कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में जो है कंप्यूटेशनल साइंसेस की बात हुई थी, जिसमें हम एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को इंतहाई कम टाइम में मैनेज कर लेते हैं. कम्प्लेक्सिटी थ्योरी बिलीव दैट a company leadership success is based on knowledge, innovation, creativity, learning rather than just production. इसी तरह से कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एक बुनियादी बात ये भी की गई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो क्या करे, वो तरक्की करे, कामयाबी जो है वो हासिल करे, और आप कामयाबी हासिल करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना सिर्फ प्रोडक्शन पर जो है फोकस करें, बल्कि आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए. आप जो है नए नए इनोवेशन करें, मतलब आप नए नए डिस्कवरीज करें, नए नए इजादात करें, क्रिएटिविटी लाए, ठीक है, लर्निंग करें, नए नए स्किल्स को सीखें. तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो प्रैक्टिसेस है उसको बेहतर बनाती है. ठीक है. और इस तरह से आप बेहतर तरीके से अपने जो क्लाइंट हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल हॉस्पिटल का जो नाम है वो फिर क्या होता है, वो फिर ऊंचा होता है. जाहिर बात है, जब पेशेंट आपके पास आते हैं और आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते, आप उनको सुनते नहीं हैं, उनके फरियाद को आप नहीं सुनते, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि यार इस हॉस्पिटल में ना जाए, यहाँ के जो डॉक्टर या नर्सेज है वो तो लोगों की बात ही नहीं सुनते और बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं. और ऐसे लोगों की भी आपने बात सुनी होगी जो कि आपको सजेस्ट करते हैं कि वो उस हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पर पूरे गौर के साथ जो है पेशेंट की बात को सुनी जाती है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो ये बातें जो है क्या है, ये बातें जो है कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में बताई गई थी. तो इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सर्विसेज है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. क्लियर है? यस सर. ओके जी, वेरी गुड. अच्छा जी, ह्यूमन थ्योरी जो है वो मैं आपको फराजी दोबारा से रिपीट कर दूंगा इस टॉपिक्स के बाद. ठीक है. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इससे पहले जो स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते थे, ठीक है, या अभी जो फॉलो किए जाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो हमारे साथ मंदरज झेल है. वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव बीन यूटिलाइज ओवर टाइम. एग्जांपल इंक्लूड, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, रूल्स रेगुलेशन थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको नाफिज किया गया था, उसको फॉलो किया गया था कुछ टाइम के लिए, जिसमें हमारे साथ मंदरज झेल है. जिसमें पहले नंबर पर आपके पास आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पर आपके पास आता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर,
पैरेलल स्ट्रक्चर, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर और शेयर गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है, आप लोगों ने जस्ट इसके नेम्स को याद रखने हैं। कंसेप्ट जो है वो मैं आपको अभी क्लियर करके दूंगा, तो इंशाल्लाह क्लास के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो मजाक लगेंगी, ठीक है। इस तरह से मैं अब आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड इन डिपार्टमेंट्स बाय स्पेशलिटी with similar tasks being performed by the same group. Similar group operating out of the same department and similar department reporting to the same manager. Functional structure tend to centralize decision making. पहली बात तो आप लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर के हवाले से ये याद रखनी है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तो वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की जाती है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो फैसले हैं वो एक या दो बंदों के हाथों में होती है। वो बस फैसले करते बगैर किसी से मशवरा, बगैर किसी का राय लिए, ठीक है, खुद से फैसला करते हैं और उन्हीं पर ही क्या करते हैं, उसको नाफिज करते हैं। तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ये हमारे साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक एम्प्लॉय को जो है उनके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं, उनके पास जो ख़ास स्किल्स होते हैं, तो उन्हीं स्किल्स की बुनियाद पर उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है क्या है, आप पीडियाट्रिक नर्स हैं, मतलब आप बच्चों को जो है प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हैं। तो आपको जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है पेडियाट्रिक ग्रुप के लिए, पेडियाट्रिक वार्ड के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको आपके स्किल्स की बुनियाद पर क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह से हर एक एम्प्लॉय को जो है उनके स्किल्स की बुनियाद पर उनको सेलेक्ट किया जाता था, उनका ग्रुप बनाया जाता था और फिर उसी ग्रुप के लोगों को जो है उनके स्किल्स के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी और वो उन्हीं स्किल्स के मुताबिक जो है क्या करते थे, काम करते थे जिसमें वो माहिर हुआ करते थे। फिर वही सिमिलर ग्रुप जो है वो क्या करते थे, उसी सेम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइल्ड डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो चाइल्ड डिपार्टमेंट में आपके पास नर्सरी भी आ जाती है, ठीक है। आपके पास जो है दूसरे और कौन से ग्रुप आते हैं चाइल्ड डिपार्टमेंट में? नर्सरी भी आ जाती है, और क्या आते हैं, पीड्स आ जाती है, ठीक है, पीड्स वार्ड आ जाता है। इसी तरह से आईसीयूज आ जाते हैं, हाँ जी, आ जाती है, हाँ बिल्कुल, कहते हैं। हाँ पीड नर्सरी आईसीयू हो गया, मदर रूम हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है ये आपके पास मिसाल के तौर पर चाइल्ड डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो इसी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे तो इनके फंक्शन जो है इनके स्किल्स के मुताबिक होंगे। ये अपने स्किल्स से हटकर खुद से दूसरे स्किल्स परफॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पर, चाहे इनको क्यों ना आते हो, ठीक है, चाहे इनको कितने भी स्किल्स आते हो, ये लोग सिर्फ वही स्किल्स यूज़ करेंगे जिनके लिए इनको इस ग्रुप में डाला गया है। फिर इसी ग्रुप के लोग जो है अपने सेम मैनेजर को क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्ट देंगे। तो इस तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम हुआ करता था, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर के हवाले से याद रखनी है, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को जो है उनके स्किल्स के बेस पर उनको सेलेक्ट किया जाता था, सेम स्किल्स के लोगों का ग्रुप बनाया जाता था, फिर उसी ग्रुप को जो है उन्हीं के स्किल्स के मुताबिक टास्क दिए जाते थे और फिर उन्हीं ग्रुप के लोगों को जो है अपने उसी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है उनको जवाबदेह होना पड़ता था। तो इस तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें काम हुआ करता था। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें हमारे साथ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था तो वो सेंट्रलाइज प्रोसेस हुआ करता था, मतलब एक बंदा जो है वो डिसीजन करता था और फिर दूसरे लोग उसको फॉलो करते थे। इसका एक फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को ये होता था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन या जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें कोई नुकसान आता था या नुकसान उठाना पड़ता था तो फिर जिम्मेदारी किस पर आती थी,
ان کے ہیڈ پر آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کام کرنے کے لیے صرف انہوں نے جو ہے اپنے امپلائیز کو آرڈر جو ہے انہوں نے دیے تھے. تو اس وجہ سے جو بھی نقصان ہوتا تھا تو ساری ذمہ داری اسی ڈیسیجن میکر پر ہی آتی تھی، اور امپلائیز جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوا کرتا تھا. کلیئر ہے؟ یس سر. اچھا جی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنکشنل اسٹرکچر کا ایک سمپل ڈائیگرام میں نے یہاں پر دیا ہے. ایک سی ای او ہے، ٹھیک ہے، مطلب آرگنائزیشن کے ایک سربراہ ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے انڈر نرسنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، فارمیسی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور ڈائٹری ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں نرسز ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سکلز کے مطابق کام کریں گے. فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں فارمیسسٹ ہوں گے، وہ اپنے سکلز کے مطابق کام کریں گے. اور ڈائٹری ڈپارٹمنٹ میں ڈائٹیشین ہوں گے جو کہ ڈائٹری رول کو جو ہے پلے کریں گے. اور پھر یہ سارے لوگ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اپنے جو کیا کہتے ہیں رپورٹ ہے وہ اپنے ایک ہی مینیجر کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے کیا ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں. اور پھر وہی مینیجر جو ہے سارا رپورٹ جو ہے اپنے سی ای او کو دیتے ہیں. تو اس طریقے سے فنکشنل اسٹرکچر میں کام ہوا کرتا تھا. کلیئر ہے؟ یس سر. اوکے جی، ویری گڈ. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ تھوڑا سا زمانہ جو ہے وہ ایڈوانس ہو جاتا ہے. زمانے کے ایڈوانس ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے ساتھ دوسرا اسٹرکچر متعارف ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم ہائبرڈ اسٹرکچر کہتے ہیں. ہائبرڈ اسٹرکچر جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ایک قسم ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں. تو اس عمل کو ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن سے مراد یہ ہے دا پروسیس آف میکنگ ڈپارٹمنٹ. دا پروسیس آف میکنگ ڈپارٹمنٹ از کالڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. صحیح ہے؟ تو یہ بھی ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں صرف فرق یہ ہوتا تھا کہ اس میں ہم کمبائن فنکشنل اور ڈویژنل اسٹرکچر کو کیا کرتے تھے، فالو کرتے تھے. فنکشنل پروسیس بھی ہوا کرتا تھا، فنکشنل ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور ڈویژنل اسٹرکچر بھی اس میں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اس میں دو اسٹرکچر جو ہے وہ فالو کیے جاتے تھے. پارٹیکولرلی یہ جو ہائبرڈ اسٹرکچر ہے، لارج آرگنائزیشن اڈاپٹ دس اسٹرکچر ٹو گین دا ایڈوانٹیجز آف بوتھ فنکشنل اینڈ ڈویژنل اسٹرکچر. جتنے بھی ہمارے ساتھ جو بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں، جیسے کہ مختلف انڈسٹریز ہو گئے، بڑے بڑے انڈسٹریز ہو گئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے آرگنائزیشن ہو گئے، تو ان بڑے بڑے آرگنائزیشن انڈسٹریز میں جو ہے اس اسٹرکچر کو فالو کیا جاتا تھا. اور اس کو فالو کرنے کا پرپز یہی ہوا کرتا تھا کہ ایٹ اے ٹائم دونوں فنکشنز کو، اسٹرکچر کو جو ہے اس کو فالو کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا کرتا تھا، اور کام جو ہے وہ ٹائم پر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہائبرڈ اسٹرکچر میں فنکشنل اور ڈویژنل اسٹرکچر دونوں کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. So, in hybrid organizational structure, employees are asked to work on multiple projects and report to multiple bosses. اس سے پہلے ہم نے فنکشنل اسٹرکچر میں بات کی تھی کہ جو امپلائیز ہوا کرتے تھے تو وہ صرف اپنے ایک مینیجر، اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو مینیجر ہے ان کو جواب دہ ہوا کرتے تھے، ان کو رپورٹ دیا کرتے تھے. لیکن ہائبرڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے فنکشنل کے. اس میں جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، تو ہم ہائبرڈ اسٹرکچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ہائبرڈ اسٹرکچر کا میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹلائزیشن کی کیا ہے، ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر. اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ مختلف ہے کہ اس میں ہم دونوں اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں، فنکشنل اور ڈویژنل اسٹرکچر. اور یہ آپ کو جو لارج آرگنائزیشن، جو بڑے بڑے آپ کو انڈسٹریز نظر آتی ہیں تو وہاں پر یہ اسٹرکچر فالو ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اچھا جی، ہائبرڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں جو امپلائیز ہوتے ہیں تو وہ ایک مینیجر کو رپورٹ دینے کے بجائے جتنے بھی مینیجرز یا وہاں پر بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے سب کے ساتھ جو ہے رپورٹ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر فنکشنل اسٹرکچر کے حوالے سے ہم ہائبرڈ اسٹرکچر میں دیکھیں تو ہائبرڈ اسٹرکچر میں ہمارے ساتھ جو فنکشنل پورشن ہوتا ہے تو فنکشنل اسٹرکچر گیوز دا بینیفٹس آف اکانومیز
of scale, in-depth expertise, resource utilization and efficiency. مطلب یہ ہے کہ فنکشنل آلریڈی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہم ہر ایک امپلائی کو ان کی اسپیشلٹی کے بیس پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں، رسپانسبلٹیز دیتے ہیں، ان سے ہم کام لیتے ہیں، اسی طرح سے مختلف جو ریسورسز ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور بینیفٹس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کو. جبکہ ڈویژنل اسٹرکچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سروسز ہوتی ہے اس کی مارکیٹنگ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا، اس سے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا، ٹھیک ہے، یہ ڈویژنل اسٹرکچر کا کام ہوتا ہے. تو فنکشنل اسٹرکچر میں جو ہے کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پروسیسز کیے جاتے ہیں، جبکہ ڈویژنل اسٹرکچر میں جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اس کی اویلیبلٹی کو جو ہے انشور کیا جاتا ہے. تو یہ ڈویژنل اسٹرکچر میں کیا جاتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم چیزیں بھی، پروڈکٹ بھی بن رہے ہوتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ڈیلیوری بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہائبرڈ اسٹرکچر میں آپ کو یہ سارے کام دیکھنے کو ملیں گے. جیسے کہ آپ یہاں پر ہائبرڈ اسٹرکچر کی جو فنکشن اور اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، فنکشنل اسٹرکچر اور کیا کہتے ہیں ڈویژنل اسٹرکچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو مین بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ weakness of hybrid structure is conflict between top administration and manager. Managers often dislike administrator interruption into what they see as their own area of responsibility. اس میں جو ویکنیس ہے، اس میں جو کمزوری ہے اس اسٹرکچر میں وہ یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر ہوتے ہیں تو ان کا اکثر اوقات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان بن ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ڈس ایگری ہوتے ہیں، بیکوز دونوں کو جو ہے یہ پسند نہیں ہوتا کہ مینیجر جو ہے وہ میرے جو رسپانسبلٹیز ہے اس میں انٹرپٹ کرے، اور میں ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مینیجر جو ہے میرے کام میں انٹرپٹ نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اکثر اوقات دونوں کے درمیان میں جو ہے بات بڑھ جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگتی. تو اس وجہ سے کولیبریشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتا. تو یہ ایک ویکنیس ہے ہائبرڈ اسٹرکچر میں. باقی جو کام ہوتے ہیں ہائبرڈ اسٹرکچر میں وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، ہائبرڈ اسٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے. چیف ایگزیکٹو کے انڈر پھر آپ کے پاس نرسنگ ڈپارٹمنٹ، مینٹیننس، ڈائٹری، ایڈمٹنگ، فارمیسی، بلنگ آ جاتی ہے. پھر اسی طرح سے رورل کلینک وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ کے پاس اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہر ایک بندے نے جو ہے ایک سے زیادہ جو سی اوز یا جو مینیجر ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، رپورٹ پیش کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلی اسٹرکچر آتی ہے وہ ہے میٹرک اسٹرکچر. میٹرک اسٹرکچر کیا ہے؟ دس ٹائپ آف ڈپارٹمنٹلائزیشن سپر امپوزز ہاریزونٹل سیٹ آف ڈویژنل رپورٹنگ ریلیشن شپ on hierarchical functional structure. It is also known as GRID or Project or Product Management Organization. اچھا جی، میٹرک اسٹرکچر کو جو ہے گریڈ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، پروجیکٹ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، اور پروڈکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ فنکشنل اینڈ ڈویژنل آرگنائزیشن ایٹ دا سیم ٹائم. دیئر فار اٹ انجوائز ٹو چین آف کمانڈ، ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل. اب اس سے ایم سی کیوز آیا ہوا تھا، پاس پیپرز آپ کو ملیں گے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے. اس میں ایم سی کیوز کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں پوچھا گیا تھا کہ which structure of the organization in which vertical and horizontal command chain is follow. تو یہ آپ کے پاس میٹرک اسٹرکچر جو ہے اس میں ورٹیکل اور ہاریزونٹل چین آف کمانڈ کو فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہمارے ساتھ دونوں فنکشنل، ڈویژنل، آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو جو ہے فالو کیے جاتے ہیں. لیکن فرق اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہوتا ہے تو وہ ورٹیکل فارم میں بھی ہوتا ہے، مطلب اوپر سے نیچے کی طرف بھی آرڈر آ رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے اوپر کی طرف رپورٹ جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کی طرف بھی جو ہے آرڈر جا رہے ہوتے ہیں، اور رائٹ سائڈ سے لیفٹ
سائٹ کی طرف بھی رپورٹ جو ہے یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ورٹیکل اور ہاریزنٹل لائن میں جو ہے چین آف کمانڈ جو ہے وہ فالو ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس اسٹرکچر کو کیا کہتے ہیں؟ اس اسٹرکچر کو میٹرک اسٹرکچر کہتے ہیں. تو یہ جو ورٹیکل اور ہاریزنٹل چین آف کمانڈ ہے اس بات کو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور دوسرا جو اس کے دوسرے نام ہے گریڈ پروجیکٹ اور پروڈکٹ آف مینجمنٹ آرگنائزیشن. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. In a metric structure, different managers are responsible for function and products. For example, the nurse manager for the oncology clinic may report to the vice president for nursing as well as the vice president for outpatient services. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ جو میٹرک اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس میں جو مینیجرز ہوتے ہیں تو ان کو مختلف فنکشن جو ہے مختلف رسپانسبلٹی جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم مثال کے طور پر ایک نرس مینیجر ہے جن کو جو ہے آنکولوجی کلینک کا رپورٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں آؤٹ پیشنٹ سروسز کے تو اس کو بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم وہ دو مینیجر کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مختلف ڈپارٹمنٹ کے رپورٹ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے میٹرک اسٹرکچر میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. چین آف کمانڈ جو ہے وہ فالو ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک نرس مینیجر ہے جو کہ ایٹ اے ٹائم کیا کر رہے ہیں؟ وائس پریزیڈنٹ نرسنگ سروسز جو ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی رپورٹ دے رہے ہیں آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور جو وائس پریزیڈنٹ ہے آؤٹ پیشنٹ سروسز کے اس کو بھی جو ہے آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹ دے رہے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرے نرس مینیجر ہے تو وہ پیڈیٹرک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے نرسنگ جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کو رپورٹ دے رہے ہیں یا نرسنگ جو ہے اس کو پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ آؤٹ پیشنٹ سروسز کو بھی رپورٹ دے رہے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم وہ دو کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے میٹرک اسٹرکچر میں کیا ہوتا تھا؟ کام ہوتا تھا. کلیئر ہے؟ کا مطلب ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے اور مینیجر بھی ڈفرینٹ ہے. جی لیکن جو مینیجر ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ لوگوں کو رپورٹ دے رہے ہیں. ایک سے زیادہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے. اس پر رسپانسبلٹی ایک سے زیادہ ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھنی ہے. اچھا جی مزید کیا کہتے ہیں؟ مزید آگے کہتے ہیں کہ the matrix is appropriate in a highly uncertain environment that changes frequently but also required organizational expertise. ظاہری بات ہے کہتے ہیں کہ جو میٹرک اسٹرکچر ہے اس کو خاص طور پر ایسے انوائرمنٹ میں فالو کیا جاتا ہے جس میں چینجز جو ہے بہت جلدی ایک دم سے آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو میٹرک اسٹرکچر ہے اس کو فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ایک نئے امپلائی کو جو ہے یہ کام دیتے ہیں تو ان کو پھر بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہونا پڑے گا. بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوگا اور کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. سو a major weakness of metric structure is dual authority. وہی بات آ گئی ہے کہ اس میٹرک اسٹرکچر کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے یا ویکنس ہے وہ اس کی ڈیول اتھارٹی ہے. مطلب ایک بندے کو ڈبل رسپانسبلٹیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو بندہ ہوتا ہے وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کنفیوژن کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ کس مینیجر کو جو ہے میں نے رپورٹ دینی ہے اور کس امپلائی کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے. سو اس کے لیے ایکسلنٹ انٹرپرسنل سکلز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ کے پاس مینیجر انوالو ہوتا ہے. میٹرکس آرگنائزیشن جو ہے یہ ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے. بہت زیادہ ٹائم اس میں لگتا ہے جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ مسلسل آپ نے مینیجرز کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ فکس کرنی ہوتی ہے. ان کو جو ہے رپورٹ دینا ہوتا ہے. مختلف کنفلکٹ پرابلم پر ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس کو فالو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے.
پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ اسٹرکچر آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پیرالل اسٹرکچر کہتے ہیں. Parallel structure is a structure unique to healthcare. It is the result of complex relationships that exist between the formal authority of the healthcare organization and the authority of its medical staff. In parallel structure, medical staff is separate and autonomous from the organization. ٹھیک ہے. پیرالل اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے؟ جو میڈیکل سٹاف ہوتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن سے کیا ہوتے ہیں؟ بالاتر ہوتے ہیں، مطلب خود مختار ہوتے ہیں. آٹونومو سے مراد یہ ہے کہ خود مختار ہوتے ہیں، اپنے فیصلے کرنے میں یہ ان کو آزادی جو ہے وہ ملی ہوتی ہیں. سو ٹو لائن آف اتھارٹی اس میں ہوتی ہے. ون لائن ایکسٹینڈ فرام چیف ایگزیکٹو آفیسرز اینڈ دا ادر لائن ایکسٹینڈ فرام میڈیکل اسٹاف. سو جو پیرالل اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ دو طرح کی اتھارٹی ہوتی ہے. ایک جو اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری جو اتھارٹی ہوتی ہیں تو وہ میڈیکل سٹاف کے پاس موجود ہوتی ہیں. سو پیرالل اسٹرکچرز آر بیکمنگ لیس سکسیزفل ان ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن. تو اس وجہ سے جو پیرالل اسٹرکچر ہے یہ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن میں جو ہے اس کی جو ہے اتنی افیکٹو رول نہیں ہے، اور اتنی کامیاب جو ہے وہ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن میں یہ اسٹرکچر نہیں ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو پیرالل اسٹرکچر کے حوالے سے ایم سی کیوز ایسے آ سکتا ہے کہ وچ ون آف دا فالوئنگ اسٹرکچر of organization in which there is two line of authority, one for medical staff and another is for chief executive officers. تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پیرالل اسٹرکچر ہے. صحیح ہے. صحیح سر. اچھا جی. پھر اس کے بعد آتا ہے سروس لائن اسٹرکچر. یہ والے جو ٹاپکس ہیں تو یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھا رہا ہوں. صرف جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں، جو ایم سی کیوز میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں، تو اس کو پھر آپ اپنے ساتھ بعد میں جب آپ ریکارڈنگ سنیں تو اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کیا کریں، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ اس ٹاپک سے کس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. More common in healthcare organization today are service line structure. Service line structure, also called product line or service integrated structure. In a service line structure, clinical services are organized around patient with specific condition. One of the strengths of the service line structure is its potential for rapid change in a changing environment. اچھا جی. آج کل کے زمانے میں جو سب سے فالو کی جانے والی اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، رولز ریگولیشن ہے، وہ سروس لائن اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. جس میں کیا کیا جاتا ہے، جس میں جتنی بھی کلینکل سروسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کیے جاتے ہیں؟ وہ پیشنٹ کی نیڈس کے مطابق جو ہے وہ اس کو کیا کیے جاتے ہیں؟ پرووائڈ کیے جاتے ہیں پیشنٹ کو. اور پیشنٹ کے جو نیڈس ہے اس کو جو ہے خاص کنڈیشن میں جو ہے اس کو کیا کیے جاتے ہیں؟ پورے کیے جاتے ہیں. مطلب پیشنٹس کے نیڈس کا جو ہے اس میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سروس لائن کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ سروس لائن اسٹرکچر میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو آسانی سے اڈاپٹ کر لیتی ہیں. مطلب اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے ہم ہر طرح کے انوائرمنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں، چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. سروس لائن اسٹرکچر کو جو ہے پروڈکٹ لائن اور سروس انٹیگریٹڈ اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ یس سر. مزید آگے کہتے ہیں کہ بائی ایچ ڈویژن ان اسپیشلائز اینڈ اٹ آؤٹ پٹ کین بی ٹیلرڈ ٹو دا سچویشن. سو کلائنٹ سیٹسفیکشن از ہائی. ظاہری بات ہے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن اس لیے ہائی ہوتی ہے کیونکہ اس سروس لائن اسٹرکچر میں جو خاص فوکس دیا گیا ہے تو وہ پیشنٹ کے نیڈس کو ہی دیا گیا ہے، جس میں پیشنٹ کے نیڈس کو پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو سروسز دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس اسٹرکچر میں جو پیشنٹ کی سیٹسفیکشن لیول ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہائی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس میں یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ وچ ون آف دا فالوئنگ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ان وچ کلائنٹ سیٹسفیکشن لیول از ہائی. تو وہ آپ کے پاس سروس لائن اسٹرکچر ہے. صحیح ہے.
اس کے علاوہ کوآرڈینیشن اکراس فنکشنز اکرڈ ایزیلی ورک پارٹنر آئیڈینٹیفائی ود دیئر اون سروسز اینڈ کین کمپرومائز کولیبریٹ ود ادر سروس فنکشنز ٹو میٹ سروس گولز اینڈ ریڈیوس کنفلکٹ۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو اسٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ فل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں بھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سروس انٹیگریٹڈ اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس ڈائیگرام کو آپ لوگ خود دیکھ لیجئے، اس پر آپ تھوڑی سوچ بچار کیجئے تو آپ کو یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آرگنائزیشن کسی کے لیے سب سے بیسٹ، اچھا جی یہ کیا کہاں ہے، آرگنائزیشن کے لیے سب سے بیسٹ اور کامن بھی ہے سروس لائن اسٹرکچر ہوگی۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اس کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، بیسٹ ہے مطلب۔ پھر اس کے بعد آتا ہے شیئرڈ گورننس، ٹھیک ہے۔ شیئرڈ گورننس کیا ہے؟ شیئرڈ گورننس میں کہتے ہیں کہ شیئرڈ گورننس از اے پروسیس فار امپاورنگ nurses in the practice setting. It is based on philosophy that nursing practice is best determined by nurses. Participative decision making is the hallmark of shared governance and is standard for magnet certification. شیئر گورننس اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ مراعات جو ہے وہ امپلائز کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، جس میں امپلائز کو یہ پاور دی جاتی ہے، ان کو امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پریکٹس کے دوران وہ کسی بھی قسم کا ڈیسیجن جو ہے وہ خود سے لے سکتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے۔ سو پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہ بہتر جانتی ہوتی ہے یا جانتا ہوتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے پیشنٹ کو مینیج کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے مختلف سچویشن میں ان کو فیصلہ کرنے کی جو کیا کہتے ہیں پرمیشن ہے وہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو شیئر گورننس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں امپلائز کو اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے سب کے ایگری ہونے پر ہی فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے۔ انٹر ڈیپینڈنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی are the basis for constructing a network of making nursing practice decision in decentralized environment، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ شیئرڈ گورننس میں ہمارے ساتھ جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے تو وہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ نرسز گین سگنیفیکنٹ کنٹرول اوور دیئر پریکٹسز، efficiency and accountability are improved and feeling of powerlessness are diminished، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نرسز جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر لاچار نہیں سمجھتے، ان کو جو ہے ایک رسپیکٹ مل جاتی ہے کہ ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ سچویشن کے مطابق خود سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی پابندی جو ہے آپ پر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک ایفیشینٹ طریقے سے رسپانسبلٹی کے ساتھ ہر ایک چیز کو پھر کیا کرتی ہے، مینیج کرتی ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر، یس سر۔ اوکے جی، ویری گڈ۔ آرگنائزیشنل انوائرمنٹ اینڈ کلچر، میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم آرگنائزیشنل انوائرمنٹ اور کلچر کی طرف۔ تو اس کے نام سے ہی آپ کو تھوڑی بہت آئیڈیا ہو رہی ہوگی، اس میں کہتے ہیں کہ دا ٹرم آرگنائزیشنل انوائرمنٹ اینڈ آرگنائزیشنل کلچر both describe internal condition in working setting۔ ورکنگ سیٹنگ میں ہمارے ساتھ جو انٹرنل کنڈیشن ہوتی ہے، جو اندرونی حالات ہوتے ہیں، دونوں جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ آرگنائزیشنل انوائرمنٹ is the system-wide condition that contribute to a positive or negative working setting. In 2005, the American Association of Critical Care Nurses identified 6 characteristics of a health work environment، ٹھیک ہے۔ آرگنائزیشن انوائرمنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں ایسی کنڈیشن کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا ہے جو کہ ہماری ورکنگ جو ایریا ہے یا جو ورکنگ سیٹنگ ہے اس کو پازیٹیولی بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور اس کو نیگیٹیولی بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تو 2005 میں ہمارے ساتھ جو امریکن ایسوسی ایشن آف کرٹیکل کیئر نرسز آرگنائزیشن ہے، انہوں نے 6 ایسی خصوصیات جو ہے وہ
آئیڈینٹیفائی کیے تھے جس کے ذریعے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہے، کمفرٹیبل ہے یا نہیں. تو وہ 6 خصوصیات کیا ہے وہ آگے پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.